This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। आप जानते हैं कि मैं एक आबी माहिर की हैसियत से आपसे पाकिस्तान के आबी मसाइल या वाटर क्राइसिस के ऊपर मुख्तलिफ हवालों से आपसे गुफ्तगू करता रहा हूँ। जो पिछला प्रोग्राम था उसमें मैंने पाकिस्तान के पानी के हवाले से आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक के किरदार पर रोशनी डाली थी। वर्ल्ड बैंक के मुतल्लिक़ तारुफ़ भी कराया था और इंडस वाटर ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक के जो किरदार है उस पर मैंने गुफ्तगू की थी। आज इसी हवाले से पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस में वर्ल्ड बैंक के किरदार के हवाले से मैं दो और प्रोजेक्ट्स पर बात करना चाहता हूँ। उनमें एक प्रोजेक्ट है स्कार्प्स, सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, और दूसरा है नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम। मैंने इन दोनों प्रोजेक्ट्स में सर्व किया है, काम किया है, तो इन दोनों प्रोजेक्ट से मुतल्लिक मेरी जो मालूमात हैं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, वो सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि वो मेरा ज़ाती तजर्बा है। तो नाज़रीन, पहले हम बात करते हैं स्कार्प्स की, सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स। नाज़रीन, ये क्या है? जैसे आप जानते हैं सैलिनिटी कहते हैं थोर को, जो कि सेम की वजह से आती है। सेम और थोर की वजह से जो नमकियात ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो ख़त्म हो जाती है, और फिर उसको ख़त्म करने के लिए सेम थोर को और ज़मीनों को दोबारा काबिल काश्त या रिक्लेम करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया, जिसे कहा गया सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये 4 प्रोजेक्ट्स बनाए गए और इन प्रोजेक्ट्स के तहत ये भी 1960 से ये सिलसिला शुरू हुआ, अयूब खान के दौर में। ये भी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जी हमारे माहिरीन जो है वो आपको, चूँकि पाकिस्तान में सेम और थोर का मसला था और बदकिस्मती से हमारी जो हुकूमत है, और आज तक ये चल रहा है, सिर्फ अयूब खान की बात नहीं है, ये आज तक चल रहा है कि हम अपने जो माहिरीन हैं, अपने जो इंजीनियर्स हैं, हमारा उन पर एतमाद नहीं है। हमें उनकी काबिलियत और अहलियत जो है वो उस पर क्योंकि एतमाद नहीं है, और फिर हमारे जो हुक्मरान जो होते हैं वो वाशिंगटन के ज़हनी ग़ुलाम होते हैं, और वाशिंगटन का हुक्म चलता है कि आपका जो भी मसला है वो हमारे माहिरीन, वर्ल्ड बैंक के माहिरीन आपका ये मसला हल करेंगे। चुनांचे सेम और थोर के मसले के हल के लिए भी वर्ल्ड बैंक जो है वो उसने हमें ये स्कार्प प्रोजेक्ट दिए, और इन प्रोजेक्ट के तहत लाहौर से लेकर और मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर और पंजाब तक मुख्तलिफ इलाक़ों में जो है ये स्कार्प प्रोजेक्ट के तहत ट्यूबवेल्स लगाए गए, सेम के इलाक़ों में सेम और थोर को ख़त्म करने के लिए। अब और ये हज़ारों ट्यूबवेल लगाए गए। मसलन मैंने स्कार्प 2 में काम किया है, जो कि सरगोधा के इर्द गिर्द, सरगोधा और ज़िला गुजरात, मंडी भावदीन का जो है सरगोधा का ज़िला है, इसमें ये ट्यूबवेल लगाए गए। तकरीबन 2000 ट्यूबवेल लगाए गए। इसी तरीके से स्कार्प 3 जो है
وہ یہ مظفر گڑھ کے علاقے میں لگایا گیا، سکارف 1 جو ہے وہ فیصل آباد اور لاہور کے درمیان کے علاقے میں. تو اس طریقے سے یہ تقریباً 7,500-8 ہزار جو ہیں ٹیوب ویلس یہ سکارف 1 2 3 4 کے تحت یہ ٹیوب ویلس لگائے گئے اور ان پر اربوں روپے خرچ ہوئے، ان کی جو کاسٹ جو پڑی. اچھا، اب ہوا یہ خرابی جو ہوئی اس پروجیکٹ میں وہ یہ تھی کہ ان تمام یہ جو ٹیوب ویلس لگائے گئے، ہزاروں ٹیوب ویلس، ان کے اوپر ان کی جو ٹیکنالوجی جو تھی وہ سب یہ باہر سے آئی، یعنی ڈیپ ویل ٹربائن پمپ لگائے گئے بہت گہرائی میں، 2-2 3-3 400 فٹ گہرائی میں ڈیپ ویل ٹربائن پمپس لگائے گئے. اس وقت جب یہ لگائے گئے تو پاکستان میں ڈیپ ویل ٹربائن پمپس کی کوئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں تھی. ہمارے پاس سینٹریفیوگل پمپس کی ٹیکنالوجی تھی اور وہ پاکستان میں بڑی کامیابی سے چل رہے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ یعنی جو سینٹریفیوگل پمپس جو یعنی کہ جو تھے ہماری جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی تو وہ سینٹریفیوگل پمپ تھے جو کہ زمین کے اوپر، کیونکہ زیر پانی بالکل زمین کے ساتھ تھا تو وہاں کوئی بہت زیادہ ان کے اپنے بورز کی بھی ضرورت نہیں تھی، کوئی زیادہ ڈیپ بورز کی ضرورت نہیں تھی. بہت تھوڑے چھوٹے ڈیپتھ تک 50 60 70 80 فٹ تک جو ہے بور کر کے اور اس پانی کو جو ہے سینٹریفیوگل جو پمپس تھے زمین کے اوپر رکھ کر وہ پانی یعنی وہ کیا جو ہے پمپ آؤٹ کرنا چاہیے تھا اور اس کو زمینوں کو زمینداروں کو وہ پانی دینا چاہیے تھا. اور حکومت کا فرض تھا جیسا کہ انڈیا نے کیا، انہوں نے وہاں بالکل کوئی ڈیپ ویل ٹربائن پمپس نہیں لگائے بلکہ سینٹریفیوگل پمپس جو ہیں حکومت نے لوگوں کو بجلی مفت فراہم کی کہ آپ یہ پمپس لگائیں اور زیر زمین پانی جہاں جہاں بھی ضرورت ہے تو زیر زمین پانی استعمال کریں. ہمارے ہاں جو ہے وہ ورلڈ بینک کے ماہرین نے سینٹریفیوگل پمپس، وہ پمپس جو کہ انتہائی سستے تھے، جس کی کاسٹ جو تھی وہ اس وقت بھی 8-10 ہزار روپے سے زیادہ کاسٹ نہیں تھی جب یہ لگائے گئے، یہ پمپس لگائے گئے اور 2100 کا پمپ لگانے میں اس سے زیادہ کاسٹ نہیں آتی تھی. اس کے بجائے 3-3 4-4 کیوسیک اور بلکہ 5-5 کیوسیک کیپیسٹی کے ڈیپ ویل ٹربائن پمپس لگائے گئے 2-2 3-3 400 فٹ کی گہرائی پر جو ہے وہ جو ٹربائنز نیچے کر کے اور پھر اس کے اوپر جو موٹریں بڑی ہیوی موٹریں 25 ہارس پاور سے لے کر 50 ہارس پاور تک کی موٹریں لگائی گئی اور پھر ان کے جو پینل جو تھے کنٹرول پینل جو لگائے تھے وہ ویسٹرن ہاؤس کے اور سیمنٹ کے یعنی سب امپورٹڈ. یہ صورتحال تھی کہ جب یعنی 70 کی دہائی میں میں نے اس پروجیکٹ پر کام کیا تو ایک جو بیرنگ تھا ان موٹرز کا جو بیرنگ تھا وہ 1,000 1,500 روپے اس کی مطلب قیمت تھی. اور یہ سب بیرنگ اور یہ سب جتنا بھی موٹریں جل جاتی تھیں ان کے جو الیکٹرک کنٹرول جو پینل تھے، سرکٹ بریکر، ایئر بریکرز وغیرہ، ریلیز جو ہیں وہ جل جاتی تھیں تو وہ سب جو تھی وہ امپورٹ ہوتی تھی. پاکستان میں کوئی ایک کمپوننٹ بھی نہیں بنتا تھا. تو ایکچولی ورلڈ بینک نے جہاں یہ قرضہ ہم پر چڑھایا سکارف کا، وہاں یہ کیا کہ اپنے لیے کیونکہ یہ سب ایکوپمنٹ جتنے تھا، پائپس جو تھے، جو موٹریں تھیں، کنٹرول پینل تھے، چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ جتنے بھی تھے، بیرنگز وغیرہ یہ چونکہ سب پاکستان میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ نہیں بنتے تھے، مینوفیکچر نہیں ہوتے تھے، یہ سب باہر سے آتے تھے. تو ایکچولی ورلڈ بینک نے اپنی ایک مارکیٹ یہاں قائم کی، اپنی مارکیٹ بنائی اپنے مینوفیکچررز کے لیے. تو ایک تو یہ ہوا.
کہ ہمیں وہ زر مبادلہ جو ہم کماتے تھے وہ ہمیں ان کمپوننٹس اور ان موٹروں اور دوسرے جو پینل تھے ان کی امپورٹ کے لیے، ان کی برآمد کے لیے ہمیں کروڑوں ڈالر جو ہے وہ ہمارے خرچ ہوتے تھے، اور وہ ایک مارکیٹ بن گئی۔ دوسرا نقصان جو اس کا یہ ہوا کہ ڈیپ ویل ٹربائن پمپ کی وجہ سے، چونکہ ان پمپس نے 300-400 فٹ سے وہ پانی نکالا اور 4-4-5-5 کیوسیک پانی نکالا 2-2-3-3 موگوں کو وہ پانی دینے کے لیے، تو ہوا یہ کہ وہ واٹر ٹیبل بہت تیزی سے نیچے گیا۔ وہ واٹر ٹیبل جو کہ ہم نے اگر ہم سینٹریفیوگل پمپ سے نکالتے تو وہ ہماری جو زیر زمین جو پانی کی جو ریزروائر ہے وہ 50-60 فٹ تک وہ پانی جو ہے وہ پمپ آؤٹ کرتی، اور وہ پانی کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو فصل ہے، جو ہمارا پلانٹ ہے، اس کی روٹ سے پانی نیچے ہو، مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو وہ سینٹریفیوگل پمپس نے جہاں وہ اوپر کا جو ہے پانی، جو میٹھا پانی ہے، صرف وہی پمپ آؤٹ کرنا تھا اور نیچے کا سیلائن پانی پمپ آؤٹ نہیں کرنا تھا، تو وہ ہمارے لیے سب سے بہترین آپشن تھی۔ پھر ہمارے پاس اس کی ٹیکنالوجی بھی تھی اور وہ سستا ترین مطلب کہ ڈیزائن تھا کرنے کا، لیکن ورلڈ بینک کے ماہرین نے اور ہماری حکومت نے ان کے مشورے پر چلتے ہوئے ڈیپ ویل ٹربائن پمپ لگایا۔ اس کا یہ ہوا انوائرمنٹ تباہی ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ چونکہ اس نے پانی جو ہے زیر زمین پانی جو ہے وہ ڈیپ اس سے نکالا، اس سے یہ ہوا کہ نیچے کا جو سیلائن پانی ہے وہ بھی آیا، اور اس نے ہماری زمین کی جو فرٹیلٹی جو ہے اس کو افیکٹ کیا۔ پھر اس کا دوسرا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ جب اس میٹھے پانی کے زون میں سے ڈیپ ویل پمپنگ ہوئی اور پانی کی سطح نیچے گئی، تو وہ ان علاقوں میں جہاں کے پانی سیلائن تھا، کڑوا پانی تھا، اور وہاں پمپ نہیں لگائے گئے، تو وہاں سے جو پانی تھا سیلائن پانی، اس نے ٹریول کیا ہمارے میٹھے پانی کی طرف، ہمارے میٹھے پانی کے زون کی طرف، اور ہمارے جو زیر زمین جو میٹھے پانی کی جو ریزروائر تھی اس کے پانی کی کوالٹی کو بھی افیکٹ کیا۔ تو یہ ہوا ان سرکار پروجیکٹ کی وجہ سے۔ یہ تو ضرور ہوا کہ واٹر لاگنگ ختم ہو گئی اور زمینیں ریکلیم بھی ہو گئیں، لیکن اس کی جو ہمیں جو کاسٹ دینی پڑی، اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑی، وہ اس سے کئی سینکڑوں گنا زیادہ تھی۔ اگر ہم اس وقت ہمارے انجینئرز پر، ہمارے ڈیزائنرز پر، ہمارے پلانرز پر اگر ان کو یہ کام سونپا جاتا اور یہ صرف سینٹریفیوگل پمپ سے لگائے جاتے، تو نہ اربوں روپے یا کروڑوں ڈالرز کا جو ہمارا فارن ایکسچینج جو ہے وہ جاتا مغربی کمپنیوں کے پاس، نمبر 2 نہ ہمارے اوپر وہ قرض جو چڑھتا جو کہ ورلڈ بینک نے یہ سکاف ٹیبل لگا کر کروڑوں ڈالرز کا جو قرض ہم پر چڑھایا، وہ قرض نہیں چڑھنا تھا۔ جو بعد میں جو یہ امپورٹ ہوتے رہے کمپوننٹس وغیرہ اور چیزیں، وہ کئی کروڑ ڈالر وہ جو خرچ ہوئے وہ ہمارے بچ جاتے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ ہماری جو زیر زمین جو پانی ہے اس کی جو ریزروائر ہے اس میں بھی جو انوائرمنٹل اس کی تباہی وہ نہ ہوتی۔ تو یہ دوسرا پروجیکٹ ہے جو کہ ہمیں ورلڈ بینک نے دیا، اور پھر یہ سن 2000 میں جا کر، یعنی تقریباً 40 سال کے بعد، 40 سال یہ پروجیکٹ چلتے رہے، ہاں جی، اور اس کے بعد جا کر ہمیں ہوش آیا، ہمیں کہ بھئی یہ تو غلط ہو گیا، یہ پروجیکٹ تو ہمیں نہیں لگانے چاہیے تھے۔ تو تب جا کر ہماری حکومت نے یہ کہ ان کو ڈس انویسٹ کیا، ان کو ختم کیا، اور ذمہ داروں کو کہا کہ بھی آپ اپنے پمپ کھل گئے۔ لیکن 40 سال تک
40 سال تک یہ پروجیکٹ چلتے رہے. ہمارے زر مبادلہ کی تباہی ہوتی رہی, ہمارے اوپر قرض چڑھتا رہا, اور ہماری زیر زمین پانی کی جو ریزروائر ہے اور انوائرمنٹ جو ہے وہ تباہ ہوتا رہا. یہ دوسرا پروجیکٹ ہے جو کہ ورلڈ بینک نے ہمیں دیا. اب میں تیسرے پروجیکٹ کی بات کرتا ہوں جس پر میں نے بطور ڈائریکٹر کام کیا. یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بھی ہمیں ورلڈ بینک نے دیا 1998 میں. یہ کیا تھا؟ یہ تھا پروجیکٹ جو کہ $785 ملین کا یہ پروجیکٹ تھا. کچھ چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں تھا. 1998 میں $785 ملین. آج اگر آپ وہ کریں تو وہ تقریباً 1100-1200 ارب روپیہ بنتا ہے. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا. یہ میں اس میں پنجاب کا ڈائریکٹر تھا. 1998 میں میں رہا, 1998-99 میں. تو میں نے اس پروجیکٹ کو, چونکہ میں ڈائریکٹر تھا, اس میں سب کچھ میرے سامنے تھا, تمام اس کی ڈاکومنٹس وغیرہ تھی. یہ پروجیکٹ کیسے انویسیج ہوا, کیسے ڈیزائن ہوا, پھر عملی طور پر آن گراؤنڈ ہم نے جب یہ پروجیکٹ لانچ کیا تو ناظرین آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ پروجیکٹ بھی جو تھا اس کا مقصد, جہاں ایک طرف یہ تھا کہ پاکستان پر $785 ملین کا قرضہ چڑھا دیا جائے, اور اس کے بعد اس قرضے کو ایسے استعمال کیا جائے کہ جہاں یہ قرضہ کنسلٹنٹس کے ذریعے, فارن کنسلٹنٹس کے ذریعے ایک طرف واپس چلا جائے امریکہ کو, ورلڈ بینک کو, اور ان کے جو انجینئرز ہیں, ان کے جو لوگ ہیں, ان کو امپلائمنٹس مل جائے. نمبر 2, پاکستان کے اندر بھی ہمارا جو اریگیشن اور ڈرینیج کا جو سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اس پر یہ پیسہ ایسے خرچ کیا جائے کہ عملی طور پر یہ پیسہ خرچ بھی ہو جائے. اور یہ ایسا ہی ہوا کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا؟ زیادہ تر ہمارے نئے آفیسز جو ہے وہ بن گئے, نئی گاڑیاں آ گئی این ڈی پی نیشنل رینج پروگرام کے سٹاف کے لیے. ورلڈ بینک کے وفد آتے تھے, ٹیمیں آتی تھیں, ان کی میٹنگز ہوتی تھیں لاہور میں, اور میں نے خود میں چونکہ ڈائریکٹر تھا تو میں ان میٹنگوں میں ہوتا تھا, اور ان میٹنگوں میں لاکھوں ڈالر ان پر خرچ ہوتے تھے, کیونکہ وہ جو ورلڈ بینک کا سٹاف یہاں آتا تھا ان کی رہائشیں, یعنی وہ پل کانٹیننٹل میں وہ لوگ وہ ٹھہرتے تھے, وہاں کے کھانے, وہاں کی سہولیات. پھر کیا تھا کہ بے شمار گاڑیاں آ گئیں, لیپ ٹاپس آ گئے, ایئر کنڈیشنرز آ گئے ہمارے سٹاف, جو بھی سٹاف بھرتی ہوا ان کے لیے, ان کی تنخواہیں. اور پھر یورپین جو تھے کنسلٹنٹس, ان کی ٹیمیں آ گئیں. اور مجھے یاد ہے کہ یورو کنسلٹنٹس جو تھے وہ جب یہاں آئے تو ان کا ایک جو کنسلٹنٹ جو تھا وہ 15 ہزار ڈالر مہینہ کا وہ لیتا تھا, جو پاکستان میں نہیں آتے, پاکستان سے نہیں لیتا تھا, بلکہ وہ ورلڈ بینک سے ہی سیدھا ان کو پیمنٹ ہو جاتی تھی. اور وہ کنسلٹنٹس جو یہاں رہتے تھے وہ یہاں ان کے رہائش کا, ان کے ڈی اے اور ان کے کھانے اور خوراکیں اور وہ الگ وہ خرچے ہوتے تھے, ٹھیک ہے جی. اور ان کنسلٹنٹس نے کام کیا کیا؟ وہ کام کیا انہوں نے کہ جو کام ہمارے انجینئرز, ہمارے ایس ڈی او, ہمارے اوورسیئر نہایت کامیاب طریقے سے وہ کر رہے تھے, مثلاً ڈرینوں کی صفائی ہے, ہاں جی, ان کا کراس سیکشن جو ہیں وہ بحال کرنے ہیں, بھال صفائی کرنی ہے, اور نہروں کی جو ہے
اس کی بال صفائی کرنی ہے، ان کے کراس سیکشن جو ہیں وہ ان کو ان میں سے بھل نکالنی ہے، یا ان کا کراس سیکشن جو ہے وہ مینٹین کرنے، ٹھیک کرنے. اب ہوتا یہ تھا کہ اس سے پہلے یہ نیشنل ڈرینیج پروگرام آنے سے پہلے یہ سب کام ہمارے انجینئرز، ہمارا اوورسیئر ایسٹیمیٹ بناتا تھا، ہمارے ایس ڈی او جو تھے اس کو ورک کرتے تھے، ہمارے ایکشن وغیرہ، اور یہ کام ہم خود اپنی مدد کے تحت کرتے تھے. شاذ و نادر ہی کہیں جو کوئی ٹھیکہ کسی کو دیا جاتا ہوگا کسی بڑی کینال کا، لیکن جو چھوٹی نہریں تھیں، جو ڈسٹریبیوٹری تھی، مائنر تھے، وہ تو ہمارے سب انجینئر اور ایس ڈی او اور ایکشن جو تھے وہ وہاں کی جو مقامی آبادی جو تھی بغیر کسی خرچ کے ان کی مدد کے ساتھ ہم کرتے تھے. اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ فوج بھی ہماری جو تھی، فوج بھی اس کام میں بھر صفائی کام میں مدد دیتی تھی. یعنی یہ وہ کام تھا جو کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کچھ خرچ کیے ہم یہ کرتے تھے. اور یہ کام جب سے اریگیشن نظام یہ بنایا جاری ہوا ہے، یہ کام ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے تھے. کوئی اس پر لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچ نہیں ہوتا تھا، بہت تھوڑا خرچ ہوتا تھا کہ ہمارے ایس ڈی اوورسیئر جاتے تھے گاڑیوں وغیرہ میں، یہ وہ تو کوئی ٹی اے وغیرہ ہوتا تھا، ورنہ مقامی آبادی کی مدد سے یہ سب کام ہوتے تھے. ہوا یہ کہ این ڈی پی آنے سے وہی ایسٹیمیٹ جو ہمارا ایس ڈی او جو ہے وہ اس کو اور ہمارا ایکشن جو پاس کرتا تھا، بناتا سب انجینئر تھا، این ڈی پی آنے کے بعد بھی بالکل وہی ہوا. ہمارے سب انجینئر ہی وہ سب ایسٹیمیٹ وغیرہ بناتے تھے. ہمارے ایس ڈی او جو تھے وہ اور ایکشن ان کو، اب پہلے تو ہمارا ایکشن اپروو کرتا تھا، ایس ڈی او ریکمینڈ کرتا تھا، ایکشن اپروو کرتا تھا. اب وہ صرف اپروول کی جو ہے وہ مہر جو ہے وہ لگانے کے لیے وہ جو کنسلٹنٹس، این ڈی پی کے کنسلٹنٹس آ گئے. اب یہ کام، یہ ذمہ داری ان کو ہو گئی، اور ان کا کام صرف یہی ہوتا تھا کہ وہ ہمارے ایکشن اور ایس ڈی او کی طرف سے جو ایسٹیمیٹ جاتے تھے ان کو وہ بالکل میں نہیں، کبھی انہوں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، اور کمی بیشی ہو بھی نہیں سکتی تھی، وہ بالکل صحیح ہوتے تھے. تو ان پر صرف وہ مہر لگاتے تھے کہ جی یہ این ڈی پی کے تحت اب یہ ہو گیا. اچھا وہ ہو گیا. اب اس کا جو ہے وہ اب اس کا ٹینڈر، اب ٹھیکہ مطلب ہو گیا. یعنی وہ کام جو کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے تھے وہ اب ٹھیکیدار کے ذریعے وہ ہونا شروع ہو گیا. تو این ڈی پی نے نیشنل ڈرینیج پروگرام کے ذریعے جو عملی طور پر ہمارے اس کو ہوا، وہ بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے بجائے یہ ہوا کہ وہ کام جو ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے تھے، مقامی آبادی کے تعاون سے ہم کرتے تھے کامیابی کے ساتھ، وہ کام اب ہمیں ٹھیکیداروں کے ذریعے اور کنسلٹنٹس کے ذریعے وہی کام ہوا. اور وہ سب جو قرضہ جو تھا، پھر ایریا واٹر بورڈ بن گئے، اور پانی کے جو ہے پانی کی موگوں کی ریماڈلنگ کے حوالے سے، اور مطلب ہے کہ یعنی یہ جتنا بھی کام ہوا نیشنل ڈرینیج پروگرام کے تحت، اور یہ وہ کام تھا جو کہ ہم اپنے وسائل سے کر رہے تھے اور اپنے مدد آپ کے تحت کر رہے تھے. وہ اب ورلڈ بینک نے وہ کر دیا. اب ہوا یہ کہ وہ قرضہ بھی چڑھ گیا پاکستان پر $785 ملین کا، سمجھ گئے نا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اریگیشن نظام کا جو ہے بالکل وہی صورتحال ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس میں این ڈی پی کی وجہ سے، اس پروجیکٹ کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج بھی کیونکہ ہمارا اصل مسئلہ ہے پانی کی کمی. تو پانی کی جب کمی، جب پانی ہی نہروں میں نہیں ہوگا تو آپ کیسے ڈیل پر پانی پہنچائیں گے جب نہروں کی کیپیسٹی کے مطابق پانی نہیں ہوگا. اب اصل تو جو ہے ہمارا مسئلہ وہ ہے پانی کی کمی کا. نہروں کے موگوں کو ٹھیک کرنا، ٹیلوں تک پانی پہنچانا، نہروں کی صفائی وغیرہ، اس کے لیے ہمیں
यूरोपियन या वर्ल्ड बैंक के माहिरीन की कतई ज़रूरत नहीं थी। ये तो सदियों से जब से इरीगेशन निज़ाम बना है, हमारे अपने सब इंजीनियर, हमारे अपने जो इंजीनियर्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे थे। ठीक है, वहाँ उसमें करप्शन वगैरह भी है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन बात ये कहने का मतलब कोई NDP ने आकर करप्शन तो ख़त्म नहीं की नेशनल रेलवे प्रोग्राम ने, बल्कि उससे करप्शन बढ़ी, क्योंकि अब ये सरकारी पैसा ठेकेदारों के ज़रिए जब इस्तेमाल होने लगा, तो हमारा वो जो हमारी आदत थी कि हम अपनी मदद आपके तहत हम काम करते थे और उस पर कोई इतना खर्च नहीं होता था, अब वो काम, अब हमारी आदत पड़ गई कि अब वो काम हमने ठेकेदारों के ज़रिए करवाना है। और जब ठेकेदार किसी काम में आ जाता है, जब पैसा आ जाता है, तो फिर करप्शन भी उसमें आ जाती है। ठीक है जी। तो NDP ने ये किया कि हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया 785, और उस कर्जे का कहीं बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तनख्वाहों में, यूरोपियन कंसल्टेंट्स की तनख्वाहों में, गाड़ियों में, मीटिंगों में, और उनके खर्चे, और जो बाहर से टीमें आ रही हैं, वर्ल्ड बैंक की टीमें आ रही हैं, वो आलीशान होटलों में ठहर रही हैं, उनके खाने हैं, ये सब पैसा उस पर खर्च हो गया, कर्ज पाकिस्तान की कौम पर चढ़ गया। तो मैं चूँकि वहाँ डायरेक्टर था, तो मैंने उस पर एक लेटर लिखा हुकूमत को, और मैंने उसकी पूरी एनालिसिस करके मैंने आखिर में ये बताया, मैंने कहा कि मेरे हिसाब से मैंने जो तज्ज़िया किया है इसका, ये बिल्कुल ऐसे है ये प्रोजेक्ट कि जैसे जो लाहौर में वापडा हाउस है, आप जानते हैं कितनी एक आलीशान बिल्डिंग है, हाँ जी, अरबों रुपए की वो बिल्डिंग है, कितनी आलीशान बिल्डिंग है। अब अगर उस बिल्डिंग में उसका इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम अगर फ़र्ज़ क्या ख़राब हो जाए, या उसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम ख़राब हो जाए, या अगर उसका वाटर सप्लाई सिस्टम ख़राब हो जाए, तो यकीनन वहाँ लाइफ जो है डिफ़िकल्ट होगी, वहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हुआ ये है कि वापडा हाउस की बिजली ख़राब हो गई है, सिस्टम ख़राब हो गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन ख़राब हुई है, और उसका पानी वाटर सप्लाई ख़राब हुई है। तो वर्ल्ड बैंक के माहिरीन आगे हैं, और उन्होंने आकर हमें ये हुक्म दिया है, और हमारी हुकूमत को ये हुक्म दिया, और हमारी हुकूमत ने उनको अक्ल कुल समझते हुए उन्हें कहा जी कि ये यहाँ इस जो है इस बिल्डिंग में जो है ये आपकी ज़िंदगी बड़ी अजीरन हो गई है, तो अब इस बिल्डिंग को डिमॉलिश करके आपको नई बिल्डिंग बनानी चाहिए, बजाय इसके कि उसके इलेक्ट्रिफिकेशन का जो खराबी हुई उसको ठीक किया जाए, और या उसके वाटर सप्लाई सिस्टम को ठीक किया जाए, या एयर कंडीशनिंग को ठीक किया जाए। नहीं, हुक्म ये हुआ कि यानी NDP में जो हमारे इरिगेशन सिस्टम का इंस्टीट्यूशनल जो था एक कंपोनेंट था, एक इंटरवेंशन थी कि इस निज़ाम को कैसे उसमें पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के ज़रिए उसके इंतज़ाम को करना है। तो मैंने कहा अब हुआ ये कि वर्ल्ड बैंक के माहिरीन आ गए, और उन्होंने ये हुक्म दिया कि भाई इस अपने पूरे वापडा हाउस को गिराओ, यहाँ नई बिल्डिंग तामीर करो। हमने कहा कि जी नई बिल्डिंग तामीर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा आप फिक्र नहीं करें, पैसे हमारे पास हैं, ये हम आपको कर्जा देंगे, हमारे माहिरीन, हमारे इंजीनियर आएंगे, वो वापडा हाउस को गिराएंगे भी सही, और इसकी जगह आपको नया वापडा हाउस तामीर कर देंगे, जिसमें बिजली भी होगी, और एयर कंडीशनिंग भी ठीक होगी, और वाटर सप्लाई भी ठीक होगी। तो हमने अपनी हिमाकत से, या हमारी हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के माहिरीन उनके झांसे में आकर ये किया कि आप जी अब ये प्रोग्राम लेकर आएँ, और वो हमारा इरिगेशन सिस्टम जो कि अंग्रेज़ के वक्त बहुत ही एफिशिएंट तरीके से चल रहा था, जिन रूल्स के तहत, जिन प्रोसीजर्स के तहत हमारी नहरें मेंटेन हो रही थी, और ये ठीक है कि उसमें फ़र्क आ गया हमारी अपनी कुछ नाअहलिया उसकी वजह से, बजाय उसको ठीक करने के, जो हाँ नक्स है उसको ठीक किया जाए, हमें NDP के तहत
اس کو اس کے انسٹیٹیوشنل ریفارم کا تحفہ دیا گیا اور 785 ملین ڈالر جو تقریباً 1200 ارب روپے کا قرضہ وہاں پر چڑھا دیا گیا. تو محترم ناظرین، یہ میں نے 2 پروجیکٹس جس میں ورلڈ بینک کا جو کردار ہے وہ میرا اپنا جو کہ ذاتی تجربہ ہے، میں نے اس میں ان دونوں پروجیکٹس میں کام کیا ہے. تو میں آر کے خدمت میں بتایا تھا صرف قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری حکومتیں، تاکہ یہ بات خدا کے لیے ہماری حکومتوں تک پہنچے کہ ورلڈ بینک جو ہے اور IMF جن کو ہم نے اپنی اکانومی جن کے حوالے کر رکھی ہیں اور جن کے حکم کے اوپر، جن کے ماہرین کے حکم کے اوپر ہم پروجیکٹس بناتے ہیں، اپنے ماہرین اور اپنے انجینئرز پر ہماری حکومتیں اعتماد نہیں کرتی ہیں بلکہ ورلڈ بینک اور IMF پر اعتماد کرتی ہیں، اس کا پاکستان کے واٹر سیکٹر میں نے 3 پروجیکٹس کے حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ کیسے ان ورلڈ بینک نے ہمارے واٹر سیکٹر کو تباہ کیا ہے. ہمارے واٹر سیکٹر میں ہمارے لیے بحران فائدے کے بجائے بہت بڑے نقصان کا باعث بنا ہے. اور اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے قومی زندگی کے جو دوسرے سیکٹر ہیں، جیسے مثلا تعلیم ہے، جیسے زراعت ہے یا کوئی اور شعبے ہیں، ان میں بھی یقیناً یہی کچھ ہوتا ہوگا. جو ورلڈ بینک اور IMF کے جو ہمارے یہ پاور سیکٹر ہے ہمارا، اس میں جو یہ ورلڈ بینک اور IMF کے جو آتے ہوں گے ماہرین اور جو ہمیں وہ دیتے ہوں گے پروجیکٹس، یقیناً ہمارا اگر پاور سسٹم جو ہے وہ ناکام ہے یا وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے، تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ اس میں بھی ہمارے جو ورلڈ بینک ہے اور IMF ان کا ایک بڑا کردار ہے. لیکن بہرحال میں پانی کے سیکٹر کے حوالے سے جو کہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں نے ورلڈ بینک کے کردار کے متعلق آپ کو روشنی ڈالی ہے. انجینئر ممتاز احمد خان کو مکس اسپیشل پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.